अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज की नशिस्त में हम इल्म और उलमा का मुकाम इस हवाले से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि इल्म इसकी सबको ज़रूरत है। इल्म एक रोशनी है और इल्म के बग़ैर मुआशरा गोया कि तारीकी और अंधेरे में भटक रहा है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका ताल्लुक़ न मुआशरती आदाब के साथ है, न शराब की हुर्मत के साथ है, न क़त्ल गारतगरी को रोकने के साथ है, बल्कि पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसमें पढ़ने का ज़िक्र है, जिसमें इल्म का ज़िक्र है और इल्म हासिल करने के आलात कलम का ज़िक्र किया गया। इसका माना क्या हुआ कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ पेश किया जा रहा है, क्योंकि अगर इल्म होगा तो आदमी को मालूम होगा सही क्या है गलत क्या है। इल्म होगा तो आदमी अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर सकेगा, उसको मालूम होगा कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। अगर इल्म ना हो तो फिर आदमी तौहीद और शिर्क में भी फ़र्क नहीं कर सकता। अपने अकीदे को मजबूत और पुख्ता बनाने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, सुन्नत की अहमियत को समझने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, शिर्क की क़बाहत या बिदआत की बुराइयों से वाकिफ़ियत के लिए भी इल्म की ज़रूरत। इसीलिए जो पहली वही नाजिल हुई उसमें इल्म का ज़िक्र, सीखने का ज़िक्र, सिखाने वाले आलात का ज़िक्र, पढ़ने का मसला उसके अंदर बयान किया गया। और सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9 जिसमें कहा गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो ज़ेवर इल्म से आरास्ता हैं और जो इससे महरूम कर दिए गए, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। अहले इल्म और जो इल्म से महरूम हैं वो दोनों का दर्जा बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? अहले इल्म गोया उसके हाथ में रोशनी, वो रोशनी के ज़रिए से अपने रास्ते को मुतय्यन कर सकता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस सिमत में चलना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी शान भी बहुत बुलंद की। सूरह मुजादला आयत 11 जिसमें कहा गया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला तुम में जो अहले ईमान हैं और जो इल्म से नवाजे गए उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाएंगे, उनके दर्जात को बुलंद किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तारीख़ में ऐसे बहुत सारे लोग गुज़रे हैं। एक मौके पर हारून रशीद बैठे हुए थे और उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा लोग भागे चले जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्या माजरा है, हर तरफ ये शोर शराबा क्यों बपा है, लोग किधर चले जा रहे हैं, धूल उड़ रही है रास्ते में। कहा गया कि एक मुहद्दिस आलिम दीन की आमद है, उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो कि बहुत बड़े दर्जे के मुहद्दिस आलिम दीन और फ़क़ीह उम्मत हैं, उनकी आमद हो रही थी। तो उस मौके पर कहा गया फिर तो असल बादशाह ये हुए जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई आगे पीछे चलो हटो सरको वाली सदाएं बुलंद करने वाले, कुछ नहीं। मगर इसके बावजूद दुनिया खिंच कर आ रही है। और हमारी हुकूमत क्या है कि जब तक पहरेदार ख़ास तरीक़े से लोगों को ना लाएं कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। तो असल हुकूमत किसकी हुई फिर? असल इज़्ज़त किसकी हुई? असल शान किसकी हुई? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या था उनके पास? कौन सी दौलत थी? हालत यतीमी में उनका बचपन गुजरा, मगर अल्लाह ताला ने इल्म हदीस के बाद उनका मुकाम इतना ऊंचा किया कि लोग 3 फरसख बाहर निकल कर ठहरे हुए थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। क्या था इमाम बुखारी के पास? कौन सी दौलत थी इमाम बुखारी के पास? दीन की दौलत थी, इल्म की दौलत थी। सूरह फातिर की एक मशहूर आयत है, आयत नंबर 28, इसमें कहा गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के जिनको इल्म दे दिया गया है दीन का, शरीयत का इल्म, वो अल्लाह ताला की मुकाम को पहचानते हैं, उन्हें उसकी मारिफत हासिल होती है, अल्लाह ताला की मारिफत उनको हासिल होती है और वो उसी हिसाब से फिर अल्लाह से डरते भी हैं। क्योंकि जिसे जन्नत और दोज़ख दोनों चीज़ों का पता चल जाए तो फिर
وہ اپنی زندگی بہت اعتدال اور بیلنس کے ساتھ گزارے گا۔ ایک طرف محبت، چاہت اور رغبت کے تقاضے ہیں، دوسری طرف خوف، اندیشے اور پریشانیاں بھی ہیں۔ اگر جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ مل سکے یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ملا۔ دنیا کی زندگی تو گزرنے ہی والی ہے، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، بادشاہ کی بھی گزر رہی ہے، ایک عام ورکر کی بھی گزر رہی ہے۔ 60 سال یا 70 سال جو بھی زندگی اللہ نے مقرر کی، اس میں تو کوئی ایک لمحے کی نہ تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، مگر اس کے بعد جو زندگی پائیدار زندگی آئے گی، ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں آدمی کے سامنے ہوں تو پھر وہ رغبت اور شوق کے ساتھ جنت کا راستہ تلاش کرے گا، اور جنت کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے جو روٹ جا رہا ہے، جو سڑک جا رہی ہے، اس سڑک کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوگی، معلومات کی ضرورت ہوگی کہ قدم پھونک پھونک کر چلنا ہے، کیسے راستے میں قدم اٹھائیں گے، کیسے چلیں گے، کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ بڑی آزمائش کا راستہ ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جانتے ہوں کہ جائز اور ناجائز کیا ہے، تو اسی لیے اہل علم کا مقام بہت اونچا رکھا گیا، علم کا درجہ بہت اونچا رکھا گیا ہے۔ اور سورہ کہف بہت قرآن کریم کی مشہور سورت ہے، سورہ کہف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ پڑھیے سورہ کہف کو، فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا نسخہ دیا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور سورہ کہف کے اندر جو مختلف واقعات بیان کیے گئے عبرت اور سبق کے لیے، ان میں سے ایک واقعہ جس کا اس موضوع سے بڑا تعلق ہے، علم کا مقام، اہل علم کا رتبہ کتنا اونچا ہے، علماء کا احترام اور ان کی عزت کیسے ہونی چاہیے، اس کو اس تناظر میں آپ سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ حضرت خضر کے پاس، اور وہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاحب شریعت، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب مقدس تورات نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بہت اونچا، مگر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر جا رہے ہیں، بہت دور کا سفر کر کے وہ حضرت خضر تک پہنچے، اور خضر کے پاس جب پہنچے تو ان سے کیا عرض کیا، کیا گزارش کی، ان سے کس انداز سے کی، اس واقعے کا جو رزلٹ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، جو تمہیں علم سکھایا گیا ہے اس علم کا مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ ایک نبی، وہ بھی اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ان سے گزارش کر رہے ہیں علم کا مقام۔ یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضرت خضر کا اونچا مقام تھا یا حضرت موسیٰ کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں بات علم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ایک نبی چل کر وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور تم کو جو علم کی روشنی تمہیں دی گئی ہے اس سے میں بھی کچھ فائدہ اٹھاؤں۔ اب حضرت خضر ویسے تیار نہیں ہوئے، علم کا مقام دیکھیے، حضرت خضر شرائط منوا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو یہ شرائط ہیں، اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، کوئی سوال نہیں، کوئی بات چیت نہیں جب تک میں خود نہ بتاؤں، کوئی تکرار آرگیومنٹ کا موقع نہیں ہوگا آپ کو۔ حضرت موسیٰ کی چونکہ ضرورت تھی، ساری چیزیں قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، ہر چیز قبول کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ حاصل کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا، اور جب سفر شروع ہوا تو اس میں کچھ ایسے مراحل آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اب زیادہ عرصہ ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اور مطلوب بھی اتنا ہی تھا، جتنا مطلوب تھا وہ حاصل ہو چکا، علم کا جو مقام ہے وہ سامنے آ گیا، اہل علم کا جو رتبہ ہے وہ بھی سامنے آیا، اور اس کے بعد اب ان کا دائرہ عمل الگ، ان کا دائرہ کار الگ، حضرت خضر کی دنیا الگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دائرہ عمل الگ ہے، اس لیے اس کے بعد وہ راستے تبدیل ہو گئے پھر۔ مگر اس میں جو چیز غور کرنے کی ہے، جو نقطہ غور کرنے کا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں تک جانا، علم کے لیے ان سے ریکویسٹ کرنا، ان سے گزارش کرنا، اور پھر اس کے بعد
ان کی شرائط کو قبول کرنا، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ علم کا کتنا اونچا مقام ہے، اور پھر اسی طرح سے اہل علم کا رتبہ کتنا اونچا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیے۔ لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بتا رہے تھے کہ علم کا مقام اور علماء کا درجہ کتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ نتیجہ ہے کہ جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے، اور وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، اور جو حاملین قرآن ہیں، حاملین علوم نبوت ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کے بھی مقام کو سمجھا جائے۔ ان میں سے وہ لوگ خاص طور پر جو نہ غلو کرتے ہیں نہ ہی افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یعنی ایسے علماء جو اعتدال کا سبق دیتے ہیں، جو اعتدال کا راستہ بتاتے ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ایسے حکمران کی جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کے تقاضے پورے کر رہا ہو۔ تو اس میں جو اہل علم ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کا رتبہ بھی بہت اونچا بتایا گیا، مگر اس میں مشروط بات ہے کہ وہ علماء جو غلو نہ کرتے ہوں، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں، شریعت کے اندر اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کرتے ہیں اور نہ کوئی کمی کرتے ہیں، دین اور شریعت کو اسی انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے کہ پیش کرنا چاہیے۔ اہل علم کا رتبہ تو اتنا اونچا ہے شریعت اسلامیہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اس میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہو گئے، اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی بھی ہوئے، ان شہید ہونے والوں کے لیے اکیلی قبر کھودنا یہ بہت مشکل تھا، تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے قبریں کھودی گئیں، تو اس میں بعض اوقات ایک سے زیادہ باڈیز کو بھی رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی تدفین کے موقع پر، یعنی اکٹھے 2 3 4 5 جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایک سوال کیا کرتے تھے، جب 2 باڈی لائی جاتی، 2 نعش 3 4 جتنے بھی لائے جاتے، تو آپ ایک سوال کرتے تھے جیسے صحیح بخاری میں کہا گیا، ایہما اکثر تعاہدا للقرآن الکریم، کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن کریم کا پڑھنے والا تھا، قرآن کریم کے ساتھ کس کا تعلق زیادہ تھا۔ ایک اور روایت میں جیسے کہا گیا، ایہما اکثر اخذا القرآن الکریم، ان میں سے کون زیادہ قرآن کو لینے والا تھا، کون قرآن کو زیادہ پڑھنے والا تھا۔ یعنی مطلب کیا ہے، اس کو پہلے اہمیت دی گئی، اس کو پہلے دفن کیا گیا، اور اس کے بعد اسی طرح سے اس کے بعد والے کو، پھر اس کے بعد والے کو، پھر اس کے بعد والے کو۔ قرآن کریم جس کو زیادہ یاد تھا اس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا، قرآن کریم سے جس کا تعلق زیادہ تھا اس کو پہلا درجہ دیا گیا، یعنی زندگی ہی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے احترام کو سامنے رکھا گیا، مرنے کے بعد بھی ان کی عزت ہوتی رہی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فیصلہ کیا کہ چل کر جائیں گے ہم کہاں پر، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ام ایمن کون تھیں؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی ہوئی آپ کی دیکھ بھال کرتی رہیں، خاص طور پر وہ شروع سے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت سے لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ خود تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ام ایمن کا مقام اتنا اونچا، ان کا درجہ اتنا بلند تھا، ان کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، چل کر ان کے پاس جا رہے ہیں، چل کر وہاں پہنچے، ان کو تسلی دی، ان کے ساتھ گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، درجہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے وہ چل کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ علم کا مقام، اہل علم کا مقام ہے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے بھی ہیں جو ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دینی مسائل فتاوا پوچھا کرتے تھے، اور خاص طور پر کوئی ایسا مسئلہ جو مشکل ہوتا، جس کے حل کرنے کی کوئی سبیل نہیں سامنے آتی، عموماً ایسے مسائل میں حضرت عائشہ کی طرف توجہ دی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا تھا۔ دیکھیے علم کا مقام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کی رہنمائی فرماتی، اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے، اس مسئلے کا یہ جواب ہے، اس مشکل اور پریشانی کا یہ جواب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بتایا کرتی تھیں، کبار صحابہ، بعض بڑے بڑے فقہائے مدینہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کا مقام ایک تو ام المؤمنین کی حیثیت سے، اور دوسرا علم کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دیکھیے اہل علم کا مقام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایک موقع پر انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں، ایجپٹ میں ایک جو صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث وہ سننے والے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری مدینے سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ اور یاد رکھیے اس وقت کا سفر ایسے نہیں تھا کہ ٹکٹ کٹائے اور ہوائی جہاز سے چلے گئے، بلکہ اس وقت کا جو سفر ہوتا تھا بہت پریشان کن سفر تھا، بڑی اس کے اندر محنت لگتی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ صرف ایک حدیث کے لیے اہل علم کا رتبہ، صحابی رسول، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کا شرف، سب کچھ اپنی جگہ، مگر علم کا مقام، اہل علم کا رتبہ، وہ وہاں تک سفر کر کے جا رہے ہیں اور ان سے وہ حدیث پوچھ کر پھر اسی طریقے سے وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خاص صحابہ کرام کی، جیسے مجلس شورا سمجھ لیجئے، اس کے وہ بھی ممبر تھے، خصوصی مجلسوں میں وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا تھا کہ یہ عمر کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مجلس شورا میں رکھا گیا۔ حضرت عمر کیا فرماتے تھے؟ حضرت عمر جب ان کو بتایا گیا لوگوں کے یہ ریزرویشن یا تحفظات، تو انہوں نے کہا جب موقع آئے گا تو بتائیں گے۔ تو ایک موقع آیا، قرآن مجید سے ایک مسئلے کو تلاش کرنا تھا، جب اور لوگ نہیں بتا سکے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حل کر دیا۔ تب حضرت عمر نے دوسروں سے کہا کہ دیکھ لیا ان کو کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پر، یعنی عمر کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر، شریعت سے واقفیت کی بنیاد پر، کم عمری کے باوجود وہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں اپنا مقام بنانے کی پوزیشن میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں جو جس فیلڈ کا ماہر تھا اس کی الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کی تھیں، تاکہ ہر ایک سے بھرپور اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی اصطلاح میں جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزیشن، تخصص، تو صحابہ کرام کے اندر بھی ایسے تھے، جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علم الفرائض کے اندر بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ علم قراءت وغیرہ قرآن کریم کے سلسلے میں وہ بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قضاء، عدل وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر ان کی مہارت مسلم تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کے مسئلے جو ہیں وہ اس کو بہت پہچانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے مسئلے میں بہت ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ جو تخصص کی باتیں ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے رکھی تھیں تاکہ لوگ ہر ایک کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ تمام جو گفتگو ہے اس میں جو اہم پوائنٹ دیا گیا کہ علماء کی قدر کریں۔ ویسے بھی ایک صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا رہا۔ اہل علم سے محبت کرتے رہے، متقی پرہیزگاروں کے دوست رہے، تو وہاں بھی متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے ایک ابو داؤد کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی ہمارے طور طریقے، اچھی بری باتیں، مزاج، یہ دوستوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ جو اچھا آدمی ہوگا اچھے لوگوں کا دوست بنے گا، اچھے لوگوں سے اس کی نبھے گی، اور جو برا آدمی ہوگا بری سوسائٹی میں جائے گا،
ان کے ساتھ اس کی زیادہ نبھے گی، کیونکہ اچھے لوگوں کی دوستی بروں کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور برے جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، ان کو الجھن ہوگی، ان کو بوریت ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تم دوستی سے پہلے دیکھ لو کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کیونکہ تم بھی پہچانے جاؤ گے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، اپنی سوسائٹی کے ذریعے سے، کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ علم کا مقام بہت اونچا، اہل علم کا رتبہ بہت اونچا، اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام بہت اونچا کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ علماء جس کو ہم علماء ربانی کہتے ہیں، جو دین کو سمجھیں، اس میں کمی بیشی نہ کریں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، دین کو آخرت کمانے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ وہ لوگ جو دین کو شہرت کے لیے استعمال کریں، دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں، یا دین کو اپنے مقاصد اور مفادات کے تحت گھمانے کی کوشش کریں، تو وہ قیامت کے دن بدترین لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی تھی اور اس نعمت کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتویٰ دینے کے لیے اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کو بدل دیتے ہیں۔ فتویٰ وہ دیتے ہیں جو لوگ خوش ہو جائیں، چاہے وہ غلط فتویٰ کیوں نہ ہو، دین کے خلاف کیوں نہ ہو، شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یہ علماء سو ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا آخرت کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان علماء ربانی کی جو علماء صالح ہیں، جو دین کو بھی پہچانیں، باعمل زندگی گزاریں اور دین کو دنیا بٹورنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ان کا مقام دنیا میں بھی بہت اونچا، آخرت میں ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔